अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू रिएक्शन। कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, आपसे कुछ देर पहले जो है वो नीनू का ब्लॉग देखा और नीनू के ब्लॉग से पता चला कि फ़ातिमा की तबीयत ठीक नहीं है। नीनू ने कहा कि नीनू का जो पुराना घर था, आप सब ने देखा था, जिसके साथ कोई आस्ताना टाइप का वो कहते हैं कुछ इस तरह का बना हुआ है, तो इन्होंने कहा कि, और ये लोग कहते हैं कि वहाँ कोई पीर साहब रहते हैं इस तरह, तो उसने कहा कि पीर साहब का बेटा आया था और उसने कहा कि तुम्हारी भाभी दरवाज़े पर बेहोश पड़ी है। ठीक, अच्छा, मेरा ख्याल है कि फ़ातिमा जो है वो या तो इसके घर पर आई थी, इससे मिलने आई थी, जिसका पुराना घर है या कुछ भी है, वहाँ पर आई और दरवाज़े पर गिर के बेहोश हो गई है। नीनू का कहना ये था कि भाभी जो है वो अकेली हॉस्पिटल गई थी और हॉस्पिटल से मतलब हॉस्पिटल वालों ने उनको कहा है कि आईडी कार्ड की कॉपी करवा कर लें, और वो कॉपी करवाने के लिए मार्केट गई और हो सकता है कि वापसी में वो नीनू की तरफ आई हो कि भाई मेरे साथ चलो या कुछ भी, और वहाँ वो गिरकर बेहोश हो गई है। उसकी तबीयत, इसका मतलब है, ठीक नहीं है। और नीनू का कहना ये भी था कि फ़ातिमा जो है वो किसी की हेल्प लेना पसंद नहीं करती है और उसकी कोशिश होती है वो किसी को बताए भी ना कि वो क्या कर रही है, उस पर क्या गुजरी। अच्छा, अब यहाँ बहुत से लोग बहुत सी बातें करेंगे, कुछ लोग उसको ट्रोल करेंगे, कुछ उसकी हमदर्दी में बात करेंगे, लेकिन मैं जहाँ तक जानती हूँ, मैंने अपनी लाइफ में ऐसे लोग देखे हैं जो नहीं बताते, बिल्कुल भी नहीं बताते। उनको अच्छा नहीं लगता कि वो अपनी परेशानी अपने घर में भी किसी के साथ शेयर करें या अपने साथ किसी और को भी परेशान करें। इस तरह की चीज़ें होती हैं और फ़ातिमा जिस सिचुएशन से गुजर रही है, इस किस्म की सिचुएशन की ख़वातीन भी मैंने देखी हैं जो कहती हैं कि नहीं, जब से अपने हस्बैंड ने ये आपको रियलाइज़ कराया है कि आपकी कोई वैल्यू नहीं है, आपकी कोई अहमियत नहीं है, आप एग्जिस्ट नहीं करते अगले के लिए, तो फिर उसके बाद उस बंदी को ऐसा फील होना शुरू हो जाता है कि नहीं, मैं किसी के लिए भी वैल्यूएबल नहीं हूँ, मैं किसी के लिए भी ज़रूरी नहीं हूँ, और वो अपने आप को बस कहते हैं ना सो लेकर चल रही होती हैं। तो इस तरह मैंने लेडीज़ देखी हैं। तो मेरी सिंपैथी, मेरी हमदर्दी फ़िलहाल जो है वो फ़ातिमा के साथ है। फ़ातिमा थोड़ी सी रूड है, आप लोगों ने कहा, और मैं इस बात को आपसे काफ़ी पहले भी कह चुकी हूँ। आप लोगों को याद होगा, मैंने एक बार आकर कहा था कि फ़ातिमा को कुछ ख़वातीन ने कहा कि फ़ातिमा अपने जो है वो ड्रेसिंग पर थोड़ी तवज्जो दो और थोड़ा अपने आप को बनाओ संवारो। तो फ़ातिमा जो है वो उन ख़वातीन पर उल्टी हो गई थी और फ़ातिमा ने कहा कि क्यों औरत ही क्यों ऐसा करे। थोड़ी सी बिटरनेस उसके लहजे में है, उसके तौर तरीके में है, उसके बरतने में है लोगों के साथ, लेकिन हमें नहीं मालूम कि वो कब से ये सब झेल रही है। पता नहीं कि उसकी नेचर है या उसको हालात ने ऐसा कर दिया है। फिर भी हम मार्जिन दे सकते हैं, उसको थोड़ी सी छूट दे सकते हैं। देखते हैं कि वो किस तरह का बिहेवियर करती है। हाँ, लेकिन लिमिट क्रॉस करके उसको ट्रोल करना, उसकी बहन को ट्रोल करना, मुझे समझ नहीं आती। ये दोनों बंदियाँ बाकी किसी के मामले में इंटरफेयर नहीं करती। मैंने नहीं देखा कि किसी के मामले में इंटरफेयर करती हूँ। हाँ, अपने तई अगर उनके ऊपर कोई बात हो उसको अच्छे से टैकल करने की कोशिश करती हैं। कहीं ना कहीं फ़ातिमा से हो जाता है कि फ़ातिमा थोड़ी सी लाउड हो जाती है, हार्श हो जाती है, लेकिन वो खुद से किसी के मामले में कूदने की कोशिश नहीं करती। अच्छा, एक और चीज़ मैंने नोटिस की कि फ़ातिमा को ये कहकर भी ट्रोल किया जा रहा है कि तुम्हारा शौहर जब औरतों पर तनकीद करता था, डीडी का कहा जा रहा है, तो तब तुम कहाँ थी। और फ़ातिमा ने, मेरा ख्याल है, मुझे जहाँ तक याद पड़ता है, फ़ातिमा ने कहा था कि ऐसी बातें पब्लिक में नहीं करनी चाहिए या मेरे हस्बैंड को ऐसा नहीं बोलना चाहिए। लेकिन फ़ातिमा को ये कहा जा रहा है कि तुमने सॉरी की वीडियोस नहीं बनाई जब तुम्हारा हस्बैंड इस तरह की हरकतें कर रहा था। एक शख्स जो 2 साल 3 साल से बीवी को घर में टॉर्चर दे रहा है, उसको परेशान कर रहा है, दूसरी औरतों से रंगरलियाँ बना रहा है, दूसरी औरतों में इन्वॉल्व है उन चक्करों में, उसके भी हाथ पर आकर बीवी माफ़ी मांगेगी, माय फुट। वो तो जो करेगा खुद ही सहेगा ना, खुद ही देखेगा। अल्लाह ना करे अगर मेरे साथ ऐसा कुछ हो, मैं तो कभी भी आकर पब्लिक में ना कहूँ कि भाई उसने गलती कर दी है, मैं माफ़ी मांगती हूँ। नहीं, मैं तो कहूँ जाओ उसको छितर लगाओ, वो तो इसी काबिल है। ये तो फ़ातिमा की बर्दाश्त थी, उसकी खामोशी थी कि वो किसी बात में बीच में नहीं आई। अच्छा, कुछ ख़वातीन ये कह रही हैं कि तुम्हारा शौहर आज तो इस बंदे के साथ, मतलब इस चुम्मी के साथ नहीं लगा, तुम्हारे शौहर की तो ये नेचर थी, वो तो कई औरतों के साथ ये सब कुछ कर चुका। तो मैं ये एक बात आपसे कहूँगी कि ज़रूरी नहीं है कि बीवी को सब कुछ मालूम हो, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि बीवी को सब कुछ मालूम हो और बीवी जो है उसके ऊपर रिएक्ट करे, मतलब पब्लिक में आकर रिएक्ट करे। इसकी शादी हो चुकी थी, ये शादी करने गया था, ये सब कुछ फ़ातिमा को मालूम था, लेकिन फ़ातिमा ने तब तक रिएक्ट नहीं किया था जब तक इसका हस्बैंड खुद पब्लिक में ये चीज़ नहीं लेकर आया था। ज़ाहिर सी बात है, फ़ातिमा डीडी से डरती थी, डीडी ने फ़ातिमा को दबा कर रखा हुआ था। और आज मैं इस डीडी से यही कहूँगी कि तुम्हारी वजह से वो बंदी सब कुछ झेल रही है। कितने लोग तुम्हारी वजह से उसको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, उसको ट्रोल कर रहे हैं, ये कहकर कि तुम्हारा शौहर औरतों की इज़्ज़त नहीं करता। वो शौहर जो खुद अपनी बीवी की इज़्ज़त नहीं करता, वो शौहर जो फ़ातिमा की ही इज़्ज़त नहीं करता। फ़ातिमा की एक कम्युनिटी मैंने कल देखी थी जहाँ उसने पोस्ट किया था कि
پیار نہیں عزت ضروری ہے نا، ایسا کچھ تھا وہاں پر کہ محبت نہیں عزت ضروری ہے اور عزت ویلیو رکھتی ہے. تو اس شخص نے جو ہے فاطمہ کو کبھی عزت نہیں دی، وہ اور دوسروں لوگوں کو کیا عزت دے گا، یا فاطمہ اس سے لوگوں کی کیا عزت کروائے گی جس کی ماں نے اس کو لوگوں کی عزت کرنا نہیں سکھایا. ٹھیک ہے، یہاں پر سارے کچھ کے لیے بینا ڈی گریڈ جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ قصوروار ہے، فاطمہ نہیں ہے. لیکن خیر دیکھتے ہیں یہ اونٹ کس کل بیٹھتا ہے. ہاں فاطمہ کے لیے بہت ساری دعائیں ہیں، اس کی چھوٹی چھوٹی بچیاں یار، بچوں کے لیے جو ہے بہت زیادہ میرا دل کرتا ہے کہ بچوں کو اپنی ماں کی، اپنے باپ کی بہت ضرورت ہوتی ہے. خدا را بچوں کے چہرے کی طرف دیکھا کریں، معصوم بچوں کے منہ کی طرف دیکھا کریں. بچوں کو رولنے کا کوئی حق نہیں ہے کسی کو. یہاں اس دگڑ کی بھی تھوڑی سی بات کروں گی کہ آج چوتھا دن ہے مسلسل دگڑ جو ہے وہ ستارہ یاسین کا نام یوز کر رہا ہے اپنے تھمبنیلز پر. وہ ستارہ لکھی جا رہا ہے. مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ٹرولنگ تو اس کی ہوتی ہے، لیکن یہ آ کر ستارہ کے نام کے پیچھے چھپنے کی، ستارہ کے نام کے ساتھ لٹکنے کی یہ بندروں والی حرکتیں کیوں کر رہا ہے. وہ صرف اور صرف جو مجھے ریزن سمجھ آ رہا ہے، پتہ نہیں دوستو آپ کو بھی سمجھ آ رہا ہوگا یا نہیں آ رہا ہوگا، کہ اس بار فاطمہ کی انکم جو ہے وہ ڈی ڈی سے زیادہ آئی ہے. اب ڈی ڈی کو سمجھ نہیں آتی کہ وہ کس طرح کی کنٹروورسی لے کر آئے اور اس میں جو ہے وہ ستارہ کے نام کو یوز کرے تاکہ اس کے بھی ڈالر بنے. اگر کہتا ہے کہ آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ میں جو ہے آپ لوگوں کو ستارہ کے خلاف کرنا چاہتا ہوں، اور کہہ رہا ہے باجیوں کو میں نے کہتے سنا، باجیاں کہہ رہی ہیں کہ میں سب کو جو ہے ستارہ کے خلاف کرنا چاہتا ہوں، میں سب کو ستارہ کے خلاف کر رہا ہوں. تو میں تو ایسا کچھ بھی نہیں کر رہا، میں نے تو بس جب ٹاپک تھا اس کے اوپر بات کی اور میں پیچھے ہٹ گیا. اب باقی تو آپ لوگ خود کر رہے ہیں. تو وہ کون سی باجیاں ہیں مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ جو آپ کو کہہ رہی ہیں کہ آپ ہمیں ستارہ کے خلاف کر رہے ہیں. اتنے چھننے مننے کا کے تو تم ہو نہیں، ہے نا، تم باجی کس کو کہہ رہے ہو. اور دوسری بات یہ، وہ کون سی خواتین ہیں جو ستارہ کو سپورٹ کرتی ہیں لیکن وہ ڈرتی ہیں کہ کہیں ڈی ڈی انہیں ستارہ کے خلاف نہ کر دے. تو مجھے بڑی ہنسی آ رہی اس بات کے اوپر بھی کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی آپ کو کسی کے خلاف کر دے جبکہ آپ کا ماننا یہ ہو کہ نہیں بھئی یہ بندہ ٹھیک ہے. اگر ستارہ کو کوئی ٹھیک مانتا ہے، کوئی اچھا مانتا ہے، تو ڈی ڈی یا کوئی بھی ایرا غیرہ نتھو خیرہ کیسے آپ کا پرسیپشن چینج کر سکتا ہے. ڈی ڈی جیسا بندہ کیسے آپ کو کسی کے خلاف بھڑکا سکتا ہے، ورغلا سکتا ہے، یا آپ کا مائنڈ چینج کر سکتا ہے، وہ بھی ڈی ڈی جیسا بندہ. تو اس کے اوپر مجھے تو ہنسی بھی آ رہی ہے، حیرت بھی ہو رہی ہے. آپ لوگ ضرور بتائیے گا آپ کو اس بات پہ حیرت نہیں ہو رہی کہ کیسے کوئی آپ ڈی ڈی جیسا شخص جو ہے وہ آپ کا مائنڈ ڈائیورٹ کر سکتا ہے. آپ کا مائنڈ چینج، ڈائیورٹ کرنا تو چلو کوئی بھی کر لے، مائنڈ چینج کیسے کر سکتا ہے، ستارہ کے خلاف کیسے ورغلا سکتا ہے آپ کو. تو یہ چیز مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ڈی ڈی کے بہاف پہ یا ڈی ڈی کے ساتھ جو چیزیں فیل ہو رہی ہیں ڈی ڈی کو، کسی اور کو نہیں، ڈی ڈی کو فیل ہو رہا ہے کہ اس کے ساتھ یہاں پر زیادتی ہوئی ہے، تو کیا وہ چیزیں آپ کو ستارہ کے خلاف کر سکتی ہیں؟ لٹرلی مجھے یہ چیز سمجھ نہیں آ رہی. پتہ ہے کیا، یہ بندہ آج بھی اس چیز کو کانٹینٹ بنا رہا ہے. کسی نے بھی یہ باتیں نہیں کی ہیں. مجھے نہیں لگتا کسی بھی سنگل وومن نے یہ بات آ کر یہاں کی ہو، کسی ایک بندے نے بھی یہ کہا ہو کہ ڈی ڈی جو ہے ہمیں ستارہ کے خلاف ورغلا رہا ہے. کیوں؟ ہمیں ڈر ہے کہ یہ ہمیں کچھ کہے گا اور ہم اس کی باتوں میں آ جائیں گے، ہم ستارہ کے خلاف ہو جائیں گے. ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے، مجھے تو نہیں لگتا. ہاں یہ چیز الگ ہے کہ یہ ڈالرز کے لیے کنٹروورسی سٹارٹ کر رہا ہے، بار بار ستارہ کا نام لیتا ہے، اس نام کو خراب کرتا ہے. یار یہ گھٹیا شخص ہے سیریسلی. میں کہتی ہوں گھٹیا پن ہے کہ ستارہ کے خاندان میں بے شمار گھٹیا لوگ ہیں، لیکن اس بندے کے اوپر لمٹ تمام ہے، حد تمام ہے. اچھا، اسی طرح اس کی بہن نے بڑے آنن فانن جلدی میں اور تیزی سے گھر چینج کیا اور یہ وہاں بیٹھا ہوا یزمان میں فرنیچر سیل کرنے کی بات کرا. تو مجھے بڑی اس بات کے اوپر حیرت ہے اور دکھ ہے کہ مرحوم عاصم صاحب کا فرنیچر، ٹھیک ہے، جو کہ اس شخص نے اس عورت کو لے کر دیا، اس پیٹو خان کو، جو کہتی ہے کہ میں 23 ایئرس کی ہوں. ایک پکچر ہو سکتا ہے میں یہاں لگا بھی دوں، اس میں آپ اس کا پیٹ دیکھیں، اچھی خاصی 6 بچوں کی ماں والی ٹمی ہے یار اس بندی کی. سیریسلی مجھے حیرت ہو رہی ہے اس کو دیکھ کر. اور یہ لکھتی کیا ہے کہ میں 23 لکھتی کیا بولتی ہے، کہتی ہے میں 23 میری ایج ہے. جب میں نے کہا بھی تھا کہ 23 اس کی ایج ہے، تو 9-10 سال کی، اگر بہت کم جیسے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں نہیں 8 سال کی 9 سال کی بچی ہے اس کی، چلو 9 ہی مان لیتے ہیں. تو 23 کے حساب سے آپ لوگ دیکھیں، کیا اس نے 13 سال کی عمر میں اس بچی کو جنما تھا؟ کیا 12 سال کی عمر میں اس کی شادی ہو گئی تھی؟ کیا اتنی آپ کو یہ سیدھی سادی اور اللہ میاں کی گائے لگتی ہے؟ جس بچی کی چھوٹی سی عمر میں شادی ہو جائے وہ اتنی تیز ترار تو ہو ہی نہیں سکتی اتنی کم عمر میں، جیسے کہ 23 بتا رہی ہے. اور ٹمی، اس کا ٹمی بتا رہا ہے کہ کم سے کم 6 سے 8 بچوں کی ماں رہ چکی ہے. مطلب اس کی ایج اتنی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ بچوں کی مائیں، بہت سے بچوں کی مائیں فٹ بھی ہوتی ہیں الحمدللہ ماشاءاللہ، میں خود بچوں کی ماں ہوں، میں فٹ ہوں. لیکن اس کی حالت دیکھ کر نا کہیں سے لگتا ہی نہیں کہ اس کی صرف ایک ہی بیٹی ہے اور یہ 23 ایئرس کی. اگر یہ 23 ایئرس کی یار، پھر تو میں کہتی ہوں کہ میں ابھی 14 کی ہوں، 15 کی ہوں، پھر تو میں کہوں میں پیدا ہی نہیں ہوئی بھائی.
تو خیر اس بندی کے بارے میں کیا بات کر رہی تھی، میں بات کر رہی تھی مرحوم عاصم کے فرنیچر سے ریلیٹڈ۔ یہ بندہ فرنیچر سیل پر لگا رہا ہے، اپنے ویڈیو میں آ کر بول رہا ہے اور کہتا ہے کہ ہم نے کراچی جانا ہے، اور وہیں وہ کیا کہتے ہیں دوڑ دھوپ میں جو ہے اس کی بہن لگی ہوئی ہے، اور اس نے راتوں رات گھر چینج کیا، فلیٹ میں گھس گئی، گھر خالی کر دیا، اور بہانے پتہ نہیں کیا کیا لگا کے واش روم یہ ہے وہ ہے فلان ڈھینگ ہے، حالانکہ واش روم کا نیا بھی شاید انہوں نے بنا کر دے دیا، کچھ بھی تھا، یہ وہاں سے نکلی ہے، الگ گھر میں شفٹ ہوئی ہے، ماں اس کی جو اپنے ہسبینڈ کے پاس سیٹ ہو گئی ہے، اور یہ جو ہے الگ گھر میں اس نے 3 روم والا گھر لیا ہے دوبارہ۔ اور آپ کو کیا لگتا ہے؟ مجھے تو لگتا ہے کہ اسی کے گھر میں ڈیڈی گھسے گا، جیسے پہلے کہتی ہے کہ اگر وہ آ ہی گیا تھا تو پھر میں اس کو کیسے نکالتی، کیسے بھیجتی، یعنی کہ ان کی پلاننگ ہو رہی ہے۔ اگین جو ہے وہ چمی اور نینو جو ہے وہ اکٹھی رہنے والی ہیں، ہے نا، تو پلاننگ ہی ہے۔ یہ جانتی تھی کہ اس کے بھائی کی شادی ہو رہی ہے اور اس کا بھائی انوالو ہے، اس کے جتنے بھی پچھلے رفڑے تھے نا اس کے بھائی کے، ان سب میں یہ اپنے بھائی کے ساتھ ملی ہوئی تھی۔ اچھا، یہاں پہ کچھ خواتین کا یہ کہنا بھی ہے کہ جب فاطمہ جو ہے وہ نینو سے لش ایکسٹینشن بلکہ نیل آرٹ آئی تھنک وہ سیکھ رہی تھی، اور اسی دوران لش ایکسٹینشن لگی تھی اس کی چمی کی، تو لوگوں نے کہا کہ یہ وہاں موجود تھی۔ تو مجھے حیرت ہو رہی ہے، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ سوتن پہ جا کر سیکھے گی، ٹھیک ہے، لش کا کام سیکھے گی اور چمی کو لٹا کر فاطمہ بولے گی نینو کو چلو مجھے اس کی پلکوں پہ سکھا دو۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اور یہ جو ہے فاطمہ نے خود اپنے ولاگ کے اندر بتایا تھا کہ میں گئی تھی نینو کے گھر سیکھنے کے لیے، لیکن جس وقت ہم نے بھی نوٹس کیا، میں نے دونوں کے ولاگز دیکھے پراپر، تینوں کے ولاگز، چاروں کے ولاگز، بلکہ ڈی ڈی، چمی، نینو اور جو ہے کیا نام ہے اس کا فاطمہ، ان سب کے ولاگز میں نے دیکھے ہیں پراپر، کہیں سے بھی میچ نہیں ہوتا، بلکہ صاف پتہ چلتا ہے کہ اس وقت جو ہے وہ چمی گھر پہ موجود نہیں ہوتی تھی اور فاطمہ جا کر سیکھتی تھی۔ دیکھو یہ ایک ہنر ہے، یہ اس کی ضرورت تھی، اور چمی کے جانے سے پہلے ہی اس نے سیکھنا شروع کر دیا تھا، لیکن اب طبیعت کی وجہ سے اور ہماری ٹرولنگ کی وجہ سے جو ہے فاطمہ نے آئی تھنک یہ کام سیکھنا روک دیا ہے، ورنہ جس تیزی سے اس کام سے نینو فائدہ اٹھا رہی تھی تو فاطمہ بھی کہیں نہ کہیں فائدہ اٹھانا شروع کر دیتی۔ اچھا، اس نے گھر بھی چینج کر لیا اور بولائی پھر رہی ہے، گھر اس کو چینج کرنے میں اپنے جیٹ بیچارے غریب کو لگایا ہوا۔ پہلی بار میں نے دیکھا کہ جیٹ کو اپنے ساتھ بٹھا کر اس نے کھانا کھلایا ہے، اس نے اس سے سامان اٹھوایا، گھر کا سامان جو ہے وہ سیٹ کروایا، کہتی میں نے مزدور لگائے ہوئے 7,000 روپے میں نے مزدوروں کو دیے۔ کہاں تھے کوئی مزدور؟ کوئی سنگل بندہ ہم نے نہیں دیکھا، میں نے تو نہیں دیکھا کسی سنگل بندے کو بھی سامان اٹھائے ہوئے، اسی کی جان پہچان والے تھے، اس کا جیٹ تھا، اس کا شوہر تھا، یہی لوگ تھے، سامان اٹھا رہے تھے، گھسیٹ رہے تھے، اور اس کا جیٹ بیٹھا ہوا فرنیچر سیٹ کر کے دے رہا تھا، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو ہے پہلی بار میں نے دیکھا اس نے اپنے جیٹ کو ساتھ بٹھا کر کھانا کھلایا، ورنہ وہ بیچارے کے ہاتھ میں تھالی دے کر ایک سائڈ میں بٹھا دیتی ہے اور وہ بالکل مسکینوں کی طرح بیچارہ وہاں بیٹھ کے کھا رہا ہوتا ہے۔ اس نے اسے سامان اٹھوایا، پھر اس کو بٹھا کے کھلایا۔ اچھا، اس کے بعد یہ کرتی کیا ہے، صرف اور صرف اپنے بیڈ پہ بیڈ شیٹ لگاتی ہے اور پورے گھر میں بولائی پھرتی، کہتی مجھے ہی کرنا ہے، میں نہیں کروں گی تو کون کرے گا؟ تو محترمہ سب کو خود ہی کرنا ہوتا ہے، اور یہ چھوٹے چھوٹے کام جو تم کر رہی ہو یہ تو ہر عورت کرتی ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ کام کرتی ہیں خواتین، ٹھیک ہے۔ تو کسی پہ احسان نہیں کر رہی تھی، یہ روز جو ہے اپنا ٹین ٹپر، وہ تمہارے باپ والی بات ہے، پتہ نہیں ٹین ٹپر کہہ رہا تھا یا ٹین ٹبر کہہ رہا تھا، وہ اٹھا کر جو ہے وہ تم نے اپنا خود ہی یہ چل سو چل بنایا ہوا ہے، اور اس میں لوگوں کے اوپر احسان کرتی، میرا کرنے والا کون ہے؟ ایک بیڈ شیٹ ڈال دی، ایک بیڈ شیٹ گھسیٹ لی، تو میرا کرنے والا کون ہے؟ خیر دوستوں، لوگوں نے اس کو ٹرول کیا، اس نے پلاسٹک شیٹ جو فرش پہ ڈالی ہوئی تھی وہ آج اس نے ریموو کی ہے، وہی بات کل میں بھی دیکھ رہی تھی کہ اس کو ڈالنے کی نیڈ کیا تھی، پھر لوگوں نے اس کے کان کھینچے تو اس نے آ کر وہ ریموو کر دی، ہٹا دی۔ اچھا، پلاسٹک شیٹ اور ان ٹین ٹپروں سے مجھے یاد آیا کہ کوثر نے اپنا گھر شفٹ کیا ہے اور ہیٹرز کو ہو گئی ہیں تکلیفیں، ہیٹرز کی نکل گئی ہیں چیخیں، اور ہیٹرز نے آ کر ستارہ کو ٹرول کرنا شروع کر دیا۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ بھئی ستارہ نے اپنے گھر کا پرانا سامان جو تھا، اپنے کچن کی پرانی چیزیں وہ سب اکٹھی کر کے رکھی ہوئی تھی کوثر کے لیے۔ جی بالکل، ستارہ کو خواب آیا تھا، الہام ہوا تھا، اور ستارہ جو ہے وہ پہلے سے ہی سوچ رہی تھی کہ کبھی نہ کبھی میں کوثر کو اپنے پڑوس میں گھر لے کر دوں گی اور میں گھر سے پرانی چیزیں اٹھا کر دوں گی، ہے نا۔ وہ کوثر جس کا کہ دور دور تک نام و نشان نہیں تھا کہ وہ کبھی بھی سٹی میں جا کر رہے گی، وہ کوثر جو شہر میں رہنا پسند ہی نہیں کرتی، وہ کوثر جو میکے سے نکلنا پسند ہی نہیں کرتی، اس کوثر کے لیے ستارہ نے پلان کیا ہوا تھا، ستارہ نے سارا کچھ سوچا ہوا تھا کہ میں اپنے ہسبینڈ کی جو ہے ایک پرانی منگیتر ہوگی اور پھر میں اس سے اس کی شادی کرواؤں گی، پھر میں اس کو کانٹینٹ بناؤں گی، پھر میں جو ہے اس کا تماشا لگاؤں گی، اور پھر جو ہے میں لوگوں کے ہاتھوں جو ہے وہ ذلیل ہوں گی، اور پھر جو ہے میری سوتن کا بچہ جو ہے وہ فوت ہو جائے گا، پھر میں اس کو بھی کانٹینٹ بناؤں گی، لوگ اس پہ بھی مجھے ٹرول کریں گے، پھر میں اپنے گھر کا پرانا سامان اکٹھا کروں گی اور میں اپنی سوتن کو دے دوں گی، ہے نا۔ یہ سب کچھ جیسے ستارہ نے سوچ رکھا ہوتا ہے۔ آپ سب نے نوٹس کیا ہے، یہ بات کئی بار ستارہ نے کہی اور کئی بار ہم پوری فیملی نے یہ بات نوٹس کی ہے
کہ جب بھی ستارہ کا گھر شفٹ ہوتا ہے یا ستارہ کا کوئی سامان خراب ہوتا ہے، کئی بار ستارہ نے بھی بولا، ہم بھی نوٹ کرتے ہیں کہ ساجد بھائی وہ تمام چیزیں چن چن کر سنبھالتے رہتے ہیں. یہاں تک کہ آپ لوگوں نے نوٹس کیا کہ کل کے ولاگ میں تھا ستارہ کے کہ ستارہ کی ماں کا پاسپورٹ نہیں مل رہا تھا اور اینڈ ٹائم پر ساجد بھائی نے لا کر دیا، تو ستارہ کہتی سب پاسپورٹ ان کے پاس ہوتے ہیں. اچھا، بہت ساری چیزوں کے ڈاکومنٹس کہاں ہوتے ہیں؟ جی ساجد بھائی کے پاس ہوتے ہیں. نیل کٹر کا ہے؟ جی ساجد بھائی کے پاس ہے. فلاں چیز کا ہے؟ جی ساجد بھائی کے پاس ہے. ایک بار آپ سب کو یاد ہوگا ستارہ کا ولاگ تھا جب ساجد گاؤں میں تھا اور ستارہ کہتی نیل کٹر نہیں مل رہا. جب ساجد بھائی واپس گئے ہیں کراچی تو ساجد بھائی نے اپنی کبڈ سے نکال کر دیا. یعنی کہ گھر کی چھوٹی چھوٹی چیزیں وہ بندہ سنبھالتا ہے. اور اس کے علاوہ کئی بار ستارہ نے کہا ہے کہ ہم گھر شفٹ کرتے ہیں اور یہ بہت سی چیزوں کو اٹھا کر پھر بیچ میں رکھ لیتے ہیں، کہتے ہیں نہیں ابھی اس کی کنڈیشن کافی بہتر ہے، نہیں ابھی یہ نیا ہے، ابھی یہ ٹھیک ہے. اور ہم نے بہت سارا سامان ستارہ کے اس نئے گھر کے کچن میں بھی ایک کبڈ میں دیکھا تھا، ایک کیبنٹ میں دیکھا تھا، جہاں جو ہے وہ کافی سارا پرانا سامان بھرا ہوا تھا. اور ستارہ کہتی ہے یہ سارا کچھ جو ہے وہ ساجد اکٹھا کر کے واپس رکھ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ چیزیں ابھی نئی ہیں، ابھی کافی اچھی کنڈیشن میں. تو اسی طرح جیسے ساجد بھائی سب کچھ اکٹھا کرتے ہیں اور اکثر ان کو چیزیں یاد رہتی کہ کون سی چیز جو ہے وہ کہاں پڑی تھی اور کون سی چیز یہاں کام آ سکتی ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ میرے ہسبینڈ بھی اکثر چیزوں میں ایسے کہتے ہیں کہ نہیں ابھی مت اس کو پھینکو، ابھی اچھی خاصی حالت میں ہے. اور میں چڑ جاتی ہوں اور ہماری آپس میں تھوڑی سی نوک جھونک بھی ہو جاتی ہے اور میں چیزیں اٹھا کر پھینک دیتی ہوں. اور وہ اکثر یہ کہتے ہیں کہ نہیں اچھی بھلی تو تھی، تم نے ویسے ہی پھینک دی. تو اکثر مرد ایسے ہوتے ہیں. یا اکثر میں کہتی ہوں مجھے یہاں کے لیے ایک نئی چیز لینی ہے اور ایسی چیز مجھے چاہیے، تو میرے ہی سامان میں سے نکال کر لا کر دے دیتے ہیں کہ یہ دیکھو یہ تو پڑی ہے. اور کئی بار کافی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ میں کافی عرصے بعد یاد کرتی ہوں یار ہمارے گھر میں یہ چیز بھی تو تھی، وہ کہاں گئی، اس کلر کی ایسی یہ چیز تھی. تو کہتے ہیں وہ میں نے تمہیں کہا تو تھا رکھو اور تم نے کہا تھا کہ نہیں میں نہیں رکھ رہی اور تم نے ضد میں پھینک دی تھی. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں، اکثر لوگوں کی نیچر ہوتی ہے. اسی طرح ساجد بھائی کو میں نے خود ان کے ولاگ میں نوٹس کیا کہ وہ چیزیں اٹھاتے رہتے ہیں، سمیٹتے رہتے ہیں، اٹھاتے رہتے ہیں، سمیٹتے رہتے ہیں. وہ کراچی سے اسلام آباد آ گئے، یہاں شفٹ ہو گئے، لیکن اپنے ساتھ پرانی چیزیں لانا نہیں بھولے. تو یہ میں نے لوگوں کی نیچرز ایسے دیکھی ہیں، اس لیے میں کبھی بھی نہیں کہوں گی کہ نہیں کہ ایسا نہیں ہے یا یہ کوثر کے لیے جمع کر کے رکھا ہوا تھا. اور دوسری چیز یہ کہ کوثر کا کیا پتہ وہ کتنے دن کے لیے آئی، کتنا عرصہ کے لیے رہ رہی ہے. وہ بندی 2 مہینے 4 مہینے اس کے بعد وہ کھڑی ہو جائے کہ مجھے واپس گاؤں جانا ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ وہ ساجد کی بیوی ہے، کوثر کی بیوی نہیں ہے. سوری ستارہ کی بیوی نہیں ہے. نہ ستارہ کی بیوی ہے، نہ ستارہ کی بہو ہے، ٹھیک ہے، نہ ستارہ کی کچھ بھی نہیں ہے سوائے سوتن کے. تو ستارہ کا کام نہیں ہے اس کے گھر میں نئی چیزیں لے کر دینا، کچھ بھی کرنا. وہ سارا کچھ کام جو ہے وہ ساجد بھائی کا ہے. تو اس میں ستارہ کو ٹرول کرنا بند کریں، اپنی حد میں رہیں. آپ بھی یہ سوچیں آپ کی سوتن ہوتی تو کیا اس کے لیے شاپنگز آپ کرتی؟ یہ سوال ہے نا. لیکن جب آپ کسی کے پاس نہیں ہے. دوستو لائک ضرور کیجیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.